बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ हैं साइम खान। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल हैं? और पाकिस्तानियों, हम लोग इस वक्त कहते हैं ना, बड़े ही एक अच्छे से जज्बे में इस वक्त अपने आप को महसूस कर रहे हैं, खास तौर पे मार्का हक के बाद और फतह के बाद सबके चेहरों पे हमें खुशी नजर आ रही है। और कल हमारे सामने एक बड़ी अच्छी खबर आई। वो खबर आपने थ्रू आउट द डे आपने उसकी कवरेज देखी होगी, हम भी आपके साथ बाखबर सवेरा के प्लेटफॉर्म से शेयर कर देते हैं। वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को तरक्की देकर फील्ड मार्शल बना दिया है। और इस हवाले से हमने देखा कि रात गए नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। सो काबीना इजलास हुआ। काबीना इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने की तजवीज़ पेश की है, जिसको काबीना ने फिर मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर किया। एलामिया सामने आया। एलामिया में बताया गया कि जनरल आसिम मुनीर की बेमिसाल क़यादत की बदौलत मार्का हक में तारीखी फतह हासिल हुई है। तो जनरल आसिम मुनीर ने मिसाली जुर्रत और अज़्म से पाक फौज की क़यादत की, मुसल्लह अफ़वाज की जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से हम आहंग किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की खिदमात को जारी रखने का भी मुत्तफ़िका फैसला किया गया है। फौजी अफसरान और जवानों को मार्का हक में गिरां कदर खिदमात पर अवार्ड से नवाजा जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को फैसले पर एतमाद में लिया और ऐवान सदर में मुलाकात हुई। उसके दौरान सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने मादरे वतन का कामयाबी से दफा किया। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं कि एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। एजाज़ कौम, अफवाज, खासकर सिविल और मिलिट्री शहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। सदर मुमलिकत फिर वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज है। फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कौम का शुक्रिया भी अदा किया। बिल्कुल। और कहते हैं ना, अब 4 स्टार से 5 स्टार जनरल हो गए हैं और इससे पहले ये एजाज जनरल अयूब को हासिल रहा है। सो 1965 की जंग के बाद और उसके बाद हमने देखा अब ये 2025 में पाकिस्तान ने माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में और हमने देखा कि हमारी चाहे वो फ़ज़ाइया हो, बरी फ़ौज हो, बहरी फ़ौज हो, हम सब एक मुत्तहिद, एक मुट्ठी की तरह बन गए। पूरी कौम ने शाना बशाना पाक फ़ौज का साथ दिया और दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिला दिया। और बहुत अरसे से हम ये देख रहे थे कि भारत की तरफ से ये हटदर्मियाँ जारी थी। भारत इसी तरह के मज़मूम मकासद के साथ पाकिस्तान की तरफ बढ़ता था। उनका बयानिया, उनका मीडिया, हर जगह आप देखें पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते थे। लेकिन जब वक्त आया जवाब देने का तो भरपूर तरीके से जवाब दिया। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपना भरपूर दिफा किया है, वो खिदमात मिसाली हैं। तो ज़रा हम अपने नाज़रीन को साइम ये भी बता दें कि भाई जो भारत को हमने दंदान शिकन जवाब दिया है और भारत को एक्चुअली दंदान शिकन जवाब देने वाले फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दिफाई क़यादत और दानिशमंदाना हिकमत अमली की बदौलत पाकिस्तान एक मजबूत, खुद मुख्तार और महफूज मुल्क के तौर पर उभरा है अल्हम्दुलिल्लाह। और दहशत गर्दी के खिलाफ भी कामयाब जंग और बैनुल अक़वामी सिफारतकारी के मैदान में भी कामयाबियां हासिल की गई हैं। बिल्कुल ऐसी है। एक रोशन पाकिस्तान का एक रोशन मुस्तकबिल जो है वो आया हो गया और उसकी जमानत मिली। दिखाते हैं आपको। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। 1.3 million Indian army with all their wherewithal, they cannot intimidate us and they cannot force us. Terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. ज़बान पर कुरान, दिल में ईमान, लहजे में अर्ज़ पाक की हिफाजत का अज़्म, यह है पाकिस्तान की शान और आन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, जिनकी दानिशमंदी और दिफाई कायदाना सलाहियतों को न सिर्फ अपनों बल्कि गैरों ने भी माना। गोदी मीडिया पर तो जैसे लर्जा तारी हो गया। सालार आला की क़यादत में न सिर्फ मशरक़ी सरहद पर भारतीय सूरमाओं के दांत खट्टे किए बल्कि मगरिबी महाज पर मौजूद खतरात और मुल्क दुश्मनों का भी कला कमा किया।
خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں فتنۃ الخوارج اور BLA کے سرکردہ دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن ایکشن لیا۔ فوجی سربراہ کے تعاون اور معاونت سے سفارتی سطح پر بھی پاکستان کو اہم کامیابیاں ملی۔ پاکستان نے SCO کانفرنس کی میزبانی کی۔ غیر ملکی جریدے اور بین الاقوامی میڈیا نے بھی فیلڈ مارشل کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور امن دشمنوں کے خلاف توانا آواز بننے پر خراج تحسین پیش کیا۔ راولپنڈی کے علاقے ڈھیری حسن آباد سے تعلق رکھنے والے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اپنی سروس کا آغاز آفیسرز ٹریننگ اسکول منگلہ سے کیا، پھر فرنٹیئر فورس ریجمنٹ کی 23ویں بٹالین میں کمیشن دیا گیا۔ بطور لیفٹیننٹ کرنل عاصم منیر نے سعودی عرب میں بھی فرائض انجام دیے۔ 2017 میں بطور DGMI خدمات انجام دی۔ 2018 میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ 2019 میں کور کمانڈر گجرانوالہ تعینات کیا گیا۔ اپنے کیریئر کے دوران بطور DG ISI بھی کام کر چکے ہیں۔ یقیناً جب تک قوم کو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جیسے بیٹے ملتے رہیں گے، دشمن کبھی ارض پاک کو میلی آنکھ سے نہ دیکھے گا۔ یقیناً پاکستان زندہ باد، اور اس بات کی تو اب دنیا بھی معترف ہے جس طریقے سے پاکستان نے اپنا دفاع کیا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پہ یہ جو خبر ہے، یہ خبر انڈیا میں بڑی ڈسکس ہوئی، بڑی وہاں پر ہائی لائٹ ہوئی، اور انہوں نے ظاہر ہے اس وقت ان کا سارا فوکس پاکستانی میڈیا پر ہے کہ پاکستان کی میڈیا پہ کیا خبریں نشر ہو رہی ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بین الاقوامی جریدے، بین الاقوامی انٹرنیشنل نیوز چینل سب رپورٹ کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے پاکستان نے حیران کن طور پر اپنا دفاع کیا اور یہ جنگ جیتی ہے۔ اور ہم وہی سائن بات کہ جیسے کہ DG ISPR بھی مختلف فورمز پر، مختلف پلیٹ فارمز پر انہوں نے انٹرویوز دیے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ ایکچولی ہم تو پیس لونگ نیشن ہیں، ہم نے تو بڑے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، انپرووکڈ اٹیک کیا بھارت نے ہم پر، لیکن جب بھارت باز نہیں آیا تو پھر بھارت کو جواب بھی دیا گیا، اور بڑا زبردست قسم سے دندان شکن جواب دیا گیا۔ آپ نے بات کی کہ بھارت میں اور گودی میڈیا کیسے ایکٹیویٹ ہوا اور ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ میں نے ابھی وہ برکھا دت کی ٹویٹ بھی دیکھی ہے، اور ان سے بھی بالکل یہ بات ڈائجسٹ نہیں ہو رہی ہے، اور وہ بھی چیخیں مار رہی ہیں، رونا سٹارٹ ہو گیا ہے۔ بٹ دین اگین اس وقت پہ جب دشمن نے بزدلانہ حملہ کیا، رات کے اندھیرے میں چھپ کر ہمارے معصوم پھولوں کو نشانہ بنایا، اس پوائنٹ پہ جب پوری قوم ایک انسرٹنٹی کا شکار تھی کہ اب کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اس ٹائم پر فیلڈ مارشل نے جو کردار ادا کیا، پورے ملک و قوم کو ایک پیج پر لے کے آئے، خواہ وہ سیاسی جماعتیں ہیں، کیا خواہ وہ عوام ہیں، آپ کے تمام تر جتنے ایز اے اسٹیٹ ہم سب ایک ہو گئے، اور اس سب کا کریڈٹ جاتا ہے فور شور جاتا ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو، ان کی کاوشوں کو، جس طرح وہ فرنٹ لائن پر آئے، جس طرح انہوں نے پوری قوم کا مورال ہائی کیا، اس کے لیے ان کو بالکل خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ اور اس موقع پر جب انہیں فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی گئی تو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ اعزاز ملنے پر وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں۔ پھر خاص طور پر انہوں نے کہا کہ جو اعزاز ہے یہ میں قوم، افواج اور خاص طور پر سول اور ملٹری شہداء اور غازیوں کے نام وقف کرتا ہوں۔ تو وہ ہمارے شہداء جو اس بھارت کی کہتے ہیں نا انپرووکڈ بلا وجہ کی اس جنگ میں شہید ہوئے، وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، ان کا قرض ہے اس زمین پر، اور انہی کی اس قربانیوں کی بدولت آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اس طرح سرخرو ہوا ہے، تو ہم انہیں یقیناً بھولیں گے نہیں۔ اب ظاہر ہے تھوڑا سا ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ فیلڈ مارشل کا عہدہ ہوتا کیا ہے، فیلڈ مارشل کا اعزاز کیا ہوتا ہے، کسے کیوں دیا جاتا ہے، اور اس اعزاز کی اہمیت کیا ہے۔ ایک رپورٹ ہم نے تیار کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ فیلڈ مارشل مسلح فوج کا اعلیٰ ترین عہدہ ہے جو حکومت کی طرف سے آرمی چیف کو نمایاں خدمات کے اعتراف میں دیا جاتا ہے۔ دوسرے فوجی عہدوں سے ممتاز کرنے کے لیے اسے 5 اسٹار جنرل اسٹینڈرڈ رینک اسکیل کہا جاتا ہے۔ یہ عہدہ جنرل سے بھی اوپر ہوتا ہے، خصوصاً ان افسروں کو ملتا ہے جو جنگوں میں غیر معمولی خدمات انجام دیتے ہیں یا ملک دفاع میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ فیلڈ مارشل کا مطلب یہ ہے کہ ناؤ the chief of army staff is a 5-star general, the senior most amongst all the serving generals of all 3 services. اپوائنٹمنٹ ان کے بعد تو چیف آف آرمی اسٹاف ہی رہے گی، یہ ایک ریکگنیشن ہے۔ پاکستان میں فیلڈ مارشل عاصم منیر سے پہلے صرف ایک شخصیت صدر جنرل محمد ایوب خان نے 1959 میں خود کو از خود فیلڈ مارشل قرار دے لیا تھا۔ برٹش آرمی میں یہ ایک ٹریڈیشن تھی کہ جو بیٹل فیلڈ جو پرفارمنس تھی اور تجربہ اور اس میں جو
ان کا اوور آل جو بیلنس دیکھتے تھے, اس کے بعد اس کو ڈیسائیڈ کرتے تھے. فوجی دنیا میں سب سے اعلیٰ اور باوقار عہدہ سمجھے جانے والے فیلڈ مارشل کے رینک کو عالمی تاریخ میں خاص مقام حاصل ہے. یہ رینک جنگی مہارت, قومی خدمات اور عسکری قیادت میں غیر معمولی کارکردگی کا اعتراف ہے. فیلڈ مارشل ایک تاریخی, اعزازی اور اعلیٰ فوجی رینک ہے جو اکثر ملکوں کی بری فوج میں سب سے بڑا عہدہ ہے. فیلڈ مارشل کا ٹریڈیشنلی روایتاً یہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل نیور ریٹائر, پر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کنٹینیو رکھیں. سینیور ڈیفینیٹلی وہ بیٹن دوسرے کو پاس ہونا ہو جاتا ہے. یہ آرمی کا اپنا بھی انسٹیٹیوشنل ایک فیصلہ ہوتا ہے. فیلڈ مارشل کا عہدہ یورپی فوجی روایت سے نکلا ہے, خاص طور پر برطانیہ, فرانس اور جرمنی کی افواج. برطانوی فوج میں سے فیلڈ مارشل, جبکہ جرمنی میں یہ عہدہ جنرل فیلڈ مارشل کہلاتا ہے. بھارت اور روس میں بھی یہ عہدہ موجود ہے. چلیں جی, ہمارے ساتھ موجود ہے میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب, دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں. بہت شکریہ زاہد صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر, یہ تمام تر وار سچویشن کے بعد اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو ترقی دے کر فیلڈ مارشل کے اعزاز سے نوازا گیا ہے, یہ کرنٹ یہ وقت کی کتنی اہم ضرورت تھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سائم اینڈ صدف, گڈ مارننگ اینڈ السلام علیکم. پہلے تو آپ کو مبارک ہو جی, سب کو مبارک ہو, پاکستان کی قوم کو مبارک ہو. لیٹ می بگن ود دس کہ جی بات اس طرح کہ یہ جو ان کو ترقی دی گئی ہے یا جو اعزاز سے نوازا گیا, یہ ایکچولی قوم کا اعزاز ہے. اور جنرل عاصم نے بھی, فیلڈ مارشل عاصم صاحب نے بھی اپنی جو اعزاز ان کو دیا گیا ہے اس کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے اپنے عوام کے نام, جی اپنے شہداء کے نام, اپنے غازیوں کے نام. یہ نیشنل وار تھی, نیشنل ایکٹیویٹی تھی, جس پہ ہر فرد نے, نیشن کے ہر فرد نے اپنے حصے کی شمع جلائی ہے, اپنے حصے کا حصہ ڈالا ہے اس کی وکٹری کے بیچ میں. دیٹس وائی یہ حاصل ہوا ہے. اور اپنے سپہ سالار کو یہ اعزاز دینا ایکچولی قوم نے ریکگنائز کیا ہے, اپنے ملٹری لیڈر کو, اپنی افواج کو, اپنے تمام سپاہیوں کو. یہ انہوں نے, قوم نے اعزاز دیا. ایک چھوٹے جو عام سپاہی ہے اس سے لے کر تو فیلڈ مارشل صاحب تک جتنے بھی لوگوں نے, چاہے وہ ایئر فورس سے ہوں, نیوی سے ہوں, وہ پلانرز, وہ ایگزیکیوٹرز, جنہوں نے ہمارے آرسنلز منگوائے ہوں گے, جنہوں نے مینٹین کیے ہوں گے, جنہوں نے پلان کیا ہوگا, ان سب کے لیے یہ اعزاز ہے. تو یہ مشترکہ اعزاز قوم کا ہوتا ہے جی, یہ کسی انڈیویجول کا نہیں ہوتا. تو اس کو نیشنل اعزاز ہی رہنا دینا چاہیے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 71 کے وار کے بعد جو ایک مانک شاہ جو انڈین جنرل تھے, ان کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا گیا تھا. لیکن اس وار میں بڑا فرق ہے. یہ حق کا مارکا تھا, یہ ڈیفائنس کا مارکا تھا, یہ ڈیفنس کا مارکا تھا, یہ پاکستان کی پوٹینشل دکھانے کا مارکا تھا, اور سب سے بڑا یہ مارکا تھا نیشنل ان باؤنڈیڈ ریزیلینس جو پوری نیشن کا سامنے آیا. تو یہ اعزاز سب کے لیے ہے, اور آئی تھنک فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہے وہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ قوم نے ان کو تحفہ ایک دیا ہے, ایک اعزاز دیا ہے. یہ ایک اعزاز ہے جو تا حیات ان کے ساتھ یہ رینک رہے گا, وہ بابردی رہیں گے. لیکن آف کورس جو ملٹری پروسیجرز ہیں یا جو ہمارے ڈے ٹو ڈے بزنس ہے وہ ایز یوزول چلتا رہے گا. کنٹینیو ایز چیف آف آرمی اسٹاف, اور اپنا جو بھی ٹینیور ہے وہ اس کو کمپلیٹ کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ مارکا ختم ہوا تھا تو ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل احمد شریف نے ملٹری کی طرف سے, ہماری تمام افواج کی طرف سے, نیوی, ایئر فورس, آرمی کی طرف سے عوام کا شکریہ ادا کیا تھا, جس طریقے سے وہ عوام کے پیچھے کھڑے, عوام جو ہے وہ فوج کے پیچھے کھڑی اور ہم نے یہ مارکا جیتا. تو اسی طرح یہ عوام نے اپنے نمائندوں کے ذریعے, اپنی گورنمنٹ کے ذریعے, اپنے ملٹری لیڈر کو یہ اعزاز دیا ہے. ایکچولی انہوں نے اپنی تمام افواج کے لیے یہ اعزاز ہے, اینڈ وی مسٹ سیلیبریٹ اٹ. اور آگے کا جو راستے کا تعین اسی سے ہوگا کہ ہم کس طرح اپنی اس وکٹری کو, اس جیت کو مینٹین رکھتے ہیں. جی انشاءاللہ. ایک چیز بتائیے گا زاہد صاحب, بھارت بڑی نظریں رکھا ہوا ہے, اب تو وہ ہمارے میڈیا ایک ایک موو, ایک ایک پاکستان میں جو ڈیولپنگ سٹوریز ہیں یا جو بھی جو ڈیسیجن ہے وہ لیے جا رہے ہیں. یہ جو خبر ہے جنرل سید عاصم منیر کی فیلڈ مارشل بننے کی, یہ خبر بھی بڑی وہاں پر ہائی لائٹ ہوئی, اس پہ ڈسکشن ہوئی, اور ان سے ہضم نہیں ہو رہی یہ بات. تو ذرا بتائیں کہ ان کے لیے یہ خبر کس طرح بم بن کر گری, اور ان کو کیا آپ اس ساری صورتحال میں کہنا چاہیں گے, بھارتی میڈیا جو اس وقت کر رہا ہے؟ صدف, اس کو میڈیا مت کیجیے گا پلیز, ایک سرکس ضرور کہتے ہیں اس کو. میڈیا نام ہے رسپانسبلٹی کا, میڈیا نام ہے اپنی قوم کے لیے ایک ڈائریکشن متعین کرنے کا.
میڈیا نام ہے ایک واچ رکھنے کا اپنی قوم کے اوپر اور اس کی صحیح سمت کو آئیڈیالوجی کے مطابق اپنے ملک کی جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ان کے مطابق اس راہ پہ متعین کرنے کا، اپنے نوجوانوں کو اپنے لوگوں کو ٹرین کرنے کا، گروم کرنے کا، اپنی نیشن کو امید دلوانے کا. اور انڈیا کو ایک تو میڈیا کہتے ہوئے مجھے تو کم از کم بہت شرم آتی ہے، اس کو میڈیا نہیں، اسے کہنا چاہیے کہ گودی کے جو اسپوکس پرسن ہے یا جو جوکرز ہیں. کل میں پروین سوانی کو سن رہا تھا، ان کے اپنے ایک اینالسٹ ہیں، ڈیفینس اینالسٹ ہیں، وہ پروگرام کرتے ہیں، تو وہ ان کو جوکرز کہہ رہے تھے اور وہ کھلے دل سے دل و دماغ اور آنکھیں کھول کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے مس گائیڈ کیا گیا. تو آف کورس ان کو تکلیف تو بہت ہوگی، کیوں کہ ان کی جتنی بڑی شکست ہوئی ہے، جس طرح انہوں نے وار مانگنگ کی، جس طرح انہوں نے وہ سمجھ رہے کہ پاکستان ایک چھوٹا سا جیسے وہ ہاتھی ہے، وہ چیونٹی کے اوپر پاؤں رکھ کے اس کو کچل دے گا. وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کا وجود ایسے ہی ختم ہو جائے جیسے اسرائیل غازہ کا وجود ختم کر دیا ہے. ان کی امیدیں یہی تھی، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کا کس پالا کس قوم سے پڑا ہے. تو جب نیشنل رسپانس کیا ہے نا صدف، تو ان کو تکلیف بہت ہو رہی ہے. آف کورس ان کا ایک لمحہ جو ان کا تو اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا پاکستان پاکستان پاکستان. کے گھر میں اگر کوئی میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے تو وہ ISI اور پاکستان کو بدنام کر دیتے ہیں، لیکن پاکستان پہ الزام دھرتے ہیں. وہ یہ تو باقاعدہ رپورٹ بھی کیا صدف. جی اور دیکھیں ان کو تو ان کی تو نیندیں حرام ہوئی ہیں. آئی ایم شیور آپ اور سائم آج صبح آپ کو کسی نے بڑی مشکل سے جگایا ہوگا کہ اٹھ جاؤ پروگرام پہ جانا، کیونکہ آپ سکون کی نیند سو رہے ہیں. الحمدللہ آپ نے ایک مارکا جیتا ہوا ہے اور آپ کو سکون کی نیند سو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک، ہماری سوورینٹی، ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے ہمارے شیر جوان بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے ایک جسٹ وار جیتی ہے. تو آپ کا نہ صرف ضمیر مطمئن ہے، آپ کا دل و دماغ ہر چیز آپ کی مطمئن ہے. تو آئی ایم شیور کہ گھر والوں نے آج آپ کو زبردستی جلدی اٹھایا ہوگا کہ پہنچے سی آپ پروگرام پہ لیٹ ہو، کیونکہ آپ اتنے سکون میں ہیپی ہیں، خوش ہے. آپ راستے میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ عام لوگ جو ہے وہ خوش ہے، بٹ اسٹل لاٹ آف ورک ہیز ٹو بی ڈن. یہ یاد رکھیے گا، اٹ از جسٹ دا بگننگ، اٹس ناٹ دی اینڈ. اچھا زاہد صاحب، جب ہم بات کر رہے ہیں بھارت کی، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب بہت چیخو پکار شروع ہو گئی ہے، کیونکہ جو گڑھا کھودتے ہیں اس میں خود ہی گر جاتے ہیں. ایک طرف سے ایک جھوٹ بولتے ہیں، دوسری سائڈ سے اسی جھوٹ کے ساتھ کانفلکٹ آ جاتا ہے، پھر اسی جھوٹ کو کوئی نہ کوئی آ کے ایکسپوز کر دیتا ہے. یہ سلسلہ مزید کب تک جاری رہے گا؟ اور کیا مطلب ایک بس جھوٹوں کا تسلسل سٹارٹ ہو گیا، اب ون آفٹر انادر بس ایک سٹوری سنتے رہیں گے ہم، یا اب یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں؟ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں اب، یہ واٹس نیکسٹ فرام دیئر سائڈ؟ فائن دیکھیں، ایک تو انٹرنل ڈس انٹیگریشن کی موومنٹس وہاں پہ شروع ہو چکی ہیں. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں. جب پاکستان بن رہا تھا تو دیکھیں ہمارا جو معاشرہ تھا یا جو ہمارے مسلمان وہاں پہ یہاں پہ اس پہ ہندوستان میں رہتے تھے، وہ بالکل اس کو سمجھتے تھے کہ ہم یہاں سے ہمارا طرز حیات، ہمارا رہن سہن، ہمارا مذہب، ہمارا جینا مرنا جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے فرام دا ہندوتوا کے جو کانسیپٹ تھا وہاں پہ یا جو ہندوازم تھا. اور پاکستان مسلمانوں کو ایک الگ ملک چاہیے جس پہ وہ آزادی سے اپنی مذہبی آزادی جہاں پر ہو، جہاں ان کو ہر قسم کی آزادی میسر ہو، جہاں پر ان کو دے آر کاؤنٹڈ فار. اس کے لیے پاکستان بنایا. تو وہ اس وقت کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ ایکسکلوزیوٹی چاہتے ہیں، آپ نکلنا چاہتے ہیں. جبکہ مہاتما گاندھی اور جو ہندو تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ انکلوزیوٹی چاہیے ان کو، انکلوزیو، آل انکلوزیو، کہ ہم سارے اکٹھے رہ سکتے ہیں. آج 78-80 ایئرس کے بعد یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ ہمارے بڑوں نے جو سوچا تھا وہ بالکل صحیح تھا. آج جو 23 کروڑ عوام مسلمان انڈیا میں رہ رہے ہیں، ان کی حالت دیکھ لیجیے. اور اب یہی سوسائٹی جو ہندو سوسائٹی ہندوستان میں تھی، وہ اب ایکسکلوزیو ہو رہی ہے. جی وہ کہتی ہے جی باقی یہاں پہ کوئی نہیں رہ سکتا، باقیوں کو نکالو یہاں سے، جتنی بھی مائنورٹیز ہیں، کرسچینز، سکھ، مسلمان، ان کو نکالے. اور ادھر یہ صرف ہندوؤں کے لیے یہ جگہ ہے ہندوتوا کا، یہی پرچار ہے. تو دس از اے بگ چینج. اب وہاں پہ ڈس انٹیگریشن کی باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیں خالصتان موومنٹ کا انہوں نے خود ان کے اوپر 5 یہ جو اٹیکس کیے ہیں، پھینکے ہیں، انہوں نے خود ہی میزائل پھینکے ہیں. پھر جس طریقے سے وہ سکھوں کو ٹریٹ کرے، کرسچینس کو دیکھ لی. 7 سسٹر اسٹیٹس میں چلے جائیں، نیشنلائٹس کی جو موومنٹس ہو رھی ہیں، تو لوگ بہت اب آوازیں اٹھا رہے ہیں. اب انڈیا کے اندر بہت کریٹیک شروع ہو گئی ہے. تو وہ سیلف ڈسٹرکشن موڈ میں ہے. یہ کب تک رہے گا؟ جب تک ہندوتوا کا مائنڈ سیٹ یہاں پر موجود ہے. وی ہیو ٹو کیپ آور گارڈز. لیکن میں آسم یہ کہوں گا کہ سائن میں یہ کہوں گا کہ ہمیں سوسائٹی کو ایز اے پاکستانی اتنا اسٹرانگ ہو جانا چاہیے. ہماری انٹرنل چیزیں، سسٹمز اتنے اسٹرانگ. سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں سوشلی اینڈ کلچرلی اپنے کلچر کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ہمیں کلچر سب سے بڑی سیکیورٹی ہوتا ہے. ہم نے اپنے کسی سے، ہمارا اپنا ایک الحمدللہ اسلام میں
ہمارے مذہب نے، ہماری سوسائٹی نے، ہمارے اندر ایک گڈنس ہے، ہمارے اندر اسٹیبلٹی کے ہم پیروکار ہیں، ہم پیس کے پیروکار ہیں. آپ کہتے ہیں پاکستان کی فوج پیس کی طرف جانا، پاکستان کا ہر شخص پیس کی طرف جانا چاہتا ہے. بیسیکلی ہماری نیچر ہی ہے، ہم نے اپنے کلچر کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. بدولت یہ آئی اوپنر ہمارے لیے ثابت ہوا اور ہمیں بہت کچھ اپنی اسٹرینتھ کے بارے میں پتہ چلا. ایک چیز اور بتائیے گا، ظاہر ہے ہماری ایئر فورس کی بڑی خدمات اس میں ہیں اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کی خدمات کو بھی جاری رکھنے کا فیصلہ ہوا ہے. یہ کتنا اہم ہے، وقت کی کتنی اہم ضرورت ہے یہ؟ اچھا یہ دیکھیں، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں اس وقت پاکستان از ان دا مڈل آف اے وار. بیٹل ہم نے جیتی ہے، مارکا جیت لیا الحمدللہ، لیکن یہ کنٹینیوسلی وہاں پہ اٹیک کر رہے ہیں. اور اس دفعہ جو یہ ہم نے رسپانس دیا ہے صدف، یہ اتنا فل اسپیکٹرم اور ان آل ڈومینز دیا ہے. خاص طور پہ ہماری جو ایئر فورس کا، جو ہمارے سائبر کے لوگ ہیں ایئر فورس کے، پھر ایئر فورس کے بیچ میں بہت کام ہوا ہے جی، بہت ڈیولپمنٹل اسٹریٹجی اپلائی ہوئے ہے پاسٹ فیو ایئرز میں. تو بہت چیزیں ڈیولپ ہوئی ہے جس میں نیٹ سینٹرک کی بات چیت ہو رہی ہے، جس میں ہمارا جو جیمنگ سسٹمز ہیں، ہمارے ایک تو ہوتے ہیں نا جہاز، عام لوگوں کو تو جہاز نظر سامنے آ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک پورا سسٹم ہوتا ہے. دشمن کے جہاز کو ضروری نہیں کہ بم مار کے یا راکٹ سے یا میزائل سے ہی اس کو گرایا جائے. جو دشمن کے جہاز کو ناکارہ بھی کر دیا جاتا ہے بائی الیکٹرانکس اور ماڈرن جو گیجٹریز ہے، جو پاکستان اس پہ بہت آگے گیا ہے جی. اور موجودہ جو ایئر چیف ہے ان کا بھی بہت کنٹریبیوشن ہے. تو ہی انڈرسٹینڈ اس وقت جو تھریٹ ہے، اینڈ وی آر ان دا مڈل آف دا وار. تو یہ ایک جو پروگرام چلا رہے ہیں ان کے ساتھ اویئرس ہے. پھر ہمارے جو کوآپریشن ہو رہی ہے، انٹرنیشنل کوآپریشن ہے، ہمارے اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے جو چائنا کے ساتھ. تو بہت سے پروگرامز کے یہ پریوی ٹو اٹ انہوں نے کنسیو کی ہے، اس کو چلا رہے ہیں. تو دیٹ از دی ریکوائرمنٹ آف دا نیشن. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہے یا ان کے بارے میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں، وار کو مد نظر رکھ کے کیے جاتے ہیں. وار از دا میجر ایکٹیویٹی جو ملٹری کمانڈرز نے کرنی ہوتی ہے، تو اس سے ایسوسیٹڈ بہت ساری چیزیں ہیں. تو میرے خیال میں یہ اس کو کنٹینیوٹی سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ پروگرام جیسے کنسیو جس نے کیے ہوتے ہیں، وہ جب اینڈ اسٹیٹ پہ جاتے ہیں تو وہ دیٹ از ویری افیکٹو. تو وہ پاکستان کے دفاع کو اور مضبوط کریں گے. تو اس کانٹیکسٹ میں ایکسٹینشن کی یا ان کو جو مدت ملازمت بڑھائی جائے گی. اور دوسرا صدف یہ ہے کہ یہ اپوائنٹمنٹس، یہ عہدے، یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ قوم کے لیے ہیں، یہ پاکستان کے لیے ہیں. تو یہ کوئی انڈیویجول کر رہا ہو، اگر اف از کنٹریبیوٹنگ تو ہمیں اس کو آنر کرنا چاہیے. یہ زندہ قوموں کی اور اچھی قوموں کی نشانی ہوتی ہے. آلویز پاکستان کی سکسیس ہم سب کی سکسیس ہوگی. ورنہ ہم انڈیویجولی آپ دیکھیں نا، پاکستان ہو تو آپ ایئر وائی نہ ہو، پاکستان نہ ہو، آپ کو اور سائن کو یا مجھے کون پہچانتا ہے جی؟ تو یہ نیشنل ایسٹس ہیں جی. یہ بہت شکریہ ظاہر نمود صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور جی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایک بڑی خوبصورت بات کل مجھے لگی. وہ کہتے ہیں کہ ایسے یہ جو اعزاز ہے یہ قوم کی امانت ہے جس کو نبھانے کے لیے لاکھوں عاصم بھی قربان ہیں. تو ان کے اس جذبے کو، اس عزم کو سلام ہے، سلوٹ ہے اور قابل ستائش ہے یہ جذبہ. ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے اوپر، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور آپ نے دیکھا کہ جنگ کے دوران نہ صرف ہم نے بھارت کے طیارے خاک میں ملائے، ہم نے غرور بھی خاک میں ملایا، ہم نے پروپیگنڈا بے نقاب کیا. اس کے بعد ہم نے جتنے جھوٹ تھے ان کے اوپر سے پردہ اٹھایا، پردہ چاک کیا. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سفارتی سطح پر بھی بھارت ہمیں تنہا نظر آتا ہے. بھارت، انڈیا از اسٹینڈنگ الون. کیوں؟ کیونکہ جھوٹ کے ہاتھ پاؤں تو ہوتے نہیں ہیں. اب آپ جھوٹ بولیں گے اور جھوٹ پہ جھوٹ بولیں گے اور پھر اس کا ایک سلسلہ ہی اسٹارٹ کر دیں گے تو وہ کبھی نہ کبھی تو بے نقاب ہوں گے. اور بے نقاب کرنے کے لیے جو پاکستان کے میڈیا چینلز تھے، ڈیجیٹل واریئرز تھے، وہی کافی تھے. ایک ایک پردے سے ایک ایک کر کے ایون ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے منسٹرز، ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جس پلیٹ فارم پر گئے، انٹرنیشنل میڈیا سے جب انگیج ہوئے تو بڑے کام کمپوزر کے ساتھ انہوں نے بات کی، پاکستان کا موقف رکھا اور اس بات کو اپریشیٹ بھی کیا گیا. اس کے برعکس ہم بھارتی پولیٹیشنز کا رویہ دیکھتے ہیں، مختلف ڈویژن نظر آئی اور ان کے میڈیا نے بس سارا کام جو ہے وہ سنبھالا ہوا تھا. تو بھارت کے لیے اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے جی سفارتی اور عالمی تنہائی. سوچیں بھارت اب اس اسٹیج پر آ گیا ہے کہ ان کو سپورٹ کون کر رہے ہیں؟ افغانستان کے طالبان
اور اسرائیل انہیں ساری صورتحال میں سپورٹ کر رہا ہے. ان کے اسپانسرڈ ہی ہے نا اس وجہ سے. تو ان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ ایک طریقے سے ناکام ہو گئی ہے. اب نئے طریقے سے انہوں نے سوچا ہے کہ ہم جائیں گے دنیا میں اور پاکستان کے خلاف جو ہے نا وہ بتائیں گے, شکایتیں لگائیں گے. پورا انہوں نے ایک سفارتی ایک اپنا ڈیلیگیشن بنایا ہے, جبکہ پاکستان کے پاس جب پاکستان نے بات کی ہے کہ بھارت کی طرف سے ریاستی دہشت گردی کی جاتی ہے تو ہم نے ثبوت کے ساتھ بات کی ہے. بھارت ثبوت فراہم نہیں کرتا. بہرحال اب بھارتی جھوٹ کو بے نقاب کرنے کے لیے پاکستان نے ایک پراپر ڈیلیگیشن تشکیل دیا ہے اور بلاول بھٹو اس میں شامل ہیں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ریپرزنٹیشن بھی اس میں شامل ہے. خرم دستگیر صاحب بھی اس کا حصہ ہیں. بالکل جی, اور خرم دستگیر صاحب سے ہی پھر بات بھی کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما خرم دستگیر صاحب. بہت شکریہ خرم صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر, ہم دیکھ رہے ہیں بھارت سفارتی سطح پر تنہائی کا شکار ہے, اکیلا کھڑا ہوا ہے, اور جبکہ پاکستان کے ساتھ دوست ممالک بھی ہیں. پاکستان نے خطے میں اپنی جو بھارت خطے میں بدماش بننے کی کوشش کر رہا تھا, بلی بننے کی کوشش کر رہا تھا, اس کے عزائم خاک میں ملا دیے. اب یہ جو کمیٹی بنی ہے جو سفارتی سطح پر اب جو مزید کاوشیں تیز کرے گی, کوششیں بڑھائے گی, آپ بھی اس کا حصہ ہیں. کیسی تیاری ہے اس کمیٹی کی اور کیا پریپریشنز ہیں, اس حوالے سے بتائیے گا. جی بہت شکریہ, آپ نے مجھے مدعو کیا. کل کمیٹی کی پہلی بریفنگ تھی وزارت خارجہ میں, بڑی تفصیلی 3 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی, اور اس پہ جو ہے وہ جو مختلف معاملات ہیں اس میں پہلے سے زیادہ کلیئرٹی اور یعنی صراحت آنا شروع ہو گئی. اور بڑا واضح مقصد ہے جی کہ ہندوستان کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے کہ یہ ایک غاصب ریاست ہے, ایک غیر ذمہ دار ریاست ہے, اور آپ نے لفظ استعمال کیا, میں بھی وہی چاہوں گا, ایک بدماش ریاست ہے. تو ہندوستان کا جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کا ریکارڈ ہے وہ ہم دنیا کے سامنے رکھیں گے. پاکستان کے اندر خود ان کے بقول وہ اسی طرح قتل کرواتے رہے جس طرح انہوں نے کینیڈا اور امریکہ میں کروائے, تو یہ ریکارڈ ان کے سامنے رکھا جائے گا. اور ساتھ ہی جو ٹیررزم, پاکستان میں دہشت گردی کی فائنانسنگ کرتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ ہوگا. تو ایک تو پہلا یہ ٹیررزم اور اسیسینیشنز کا حصہ ہے. دوسرا بلا شبہ جو انہوں نے اس دفعہ ہندوستان نے آبی جارحیت کی ہے, ہائیڈرو بولنگ کی ہے پاکستان کی, کہ جی ہم تو انڈس واٹر ٹریٹی کو جو ہے لفظ انہوں نے ایبینس استعمال کیا لیکن سسپینڈ کر دیا, معطل کر دیا کہ اپنی مرضی سے ہم پاکستان میں ایک پانی کا قطرہ بھی نہیں جانے دیں گے. اور پاکستان نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی طرح پانی روکنے کی کوشش کی تو یہ پاکستان کے لیے اعلان جنگ ہو, یعنی پاکستان جو ہے وہ اپنی عسکری قوت کو عمل میں لائے گا اور اس کا مقابلہ کرے گا. تو دنیا پہ یہ بھی باور کرانا ہے کہ ایک جو معاہدہ سنتاس معاہدہ جو 65 سالوں سے انفورس ہے, جنگوں میں تھرو ہے, اور اسی وجہ سے انفورس ہے کہ اس کے اندر ایک توازن قائم رکھا گیا تھا 65 سال پہلے. اور اگر ہندوستان اس کو بریک کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ پانی ایک تہذیبی ورثہ ہے, صرف یہ نہیں کہ ہمیں اپنی اکانومی کے لیے چاہیے یا ایریگیشن کے لیے چاہیے, یہ ایک تہذیبی ورثہ ہے. یہ سویلائزیشن ہے. پاکستان کے لوگ 25 کروڑ لوگ جو ہیں اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں اپنی زندگیوں کے لیے, اپنے زراعت کے لیے, اپنے کاروبار کے لیے. تو یہ جو سارا ایشو ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم دنیا کے سامنے ایکسپوز کریں گے. یہ آبی جارحیت جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. تیسرا جو ایشو ان کے سامنے رکھا جائے گا وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو اس دفعہ جنگ کے دوران انتہائی غیر ذمہ داری سے بیلسٹک میزائلز استعمال کیے ہیں, اور تو بالکل جنگ جو ہے شاید ہمیں اس طرح احساس نہیں ہوا لیکن بالکل جوہری جنگ کے دہانے پر تھے ہم. یہ جو غیر ذمہ داری ہے ہندوستان کی وہ اس کو بھی ایکسپوز کرنا ہے, اور ان سب کا جو سلوشن ہے وہ یہی ہے کہ ہم ٹیبل پر بیٹھ کر کشمیر کا معاملہ حل کریں. یہ تینوں جو ایشوز ہیں ہندوستان کے ان کا حال ہے کہ ہمیں پائیدار امن چاہیے, ایک مستقل امن چاہیے, اور مستقل امن تب تک نہیں آئے گا جب تک ہم کشمیر میں رہنے والے اپنے بھائیوں اور بہنوں کو حق خود ارادیت نہیں دے دیں. تو لہٰذا یہ چوتھا ایشو جو ہے کشمیر ہے, تو انشاءاللہ یہ پورا وفد جو ہے وہ دنیا کے سامنے لے کر جائے گا. اس جنگ کے بعد پاکستان کی جیت کے بعد بہت کچھ بدل گیا. اب ہمارا جو ایک امیج بنایا ہوا تھا بھارت نے وہ بھی شٹر ہو گیا, بلکہ بھارت اب بہت ویک پوزیشن میں آ گیا ہے. مجھے یہ بتائیے گا, جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سفارتی ڈیلیگیشنز جائیں گے, چاہے وہ انڈیا سے جائیں چاہے پاکستان سے, اور اپنا اپنا موقف پیش کریں گے, تو وہ کون سے کی پلیئرز ہیں, وہ کون سی ایسی کنٹریز ہیں
لیٹ سے امریکہ ہے، اور کون سی کنٹریز ہیں جہاں پر یا پلیٹ فارم ہے جہاں پر اپنا موقف ہم بھرپور طریقے سے رکھیں اور وہ سنا بھی جائے اور ان کا انفلوئنس بھی ہو بھارت پر؟ جی دیکھیے 3 خطے ہیں دنیا کے، ایک تو جس کا آپ نے ذکر کر دیا کہ جی شمالی امریکہ ہے، لیکن یورپ میں آف کورس بطور یورپین یونین کو تک پہنچنے کے لیے برسلز جانا ضروری ہے، جو یورپین یونین کا ہیڈ کوارٹرز ہے. اس کے علاوہ پھر مشرقی ایشیا میں بھی جاپان ہے، وہاں بھی ہمیں بات کرنی ہے. چائنا آف کورس ہمارا سب سے بڑا ہواری ہے، ان کو بھی مکمل انفارم رکھنا ہے، جو وہ کام اس وقت بھی وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار بیجنگ میں ہیں، وہ بات کر رہے ہیں. تو اور کچھ جو ہیں وہ یورپین ممالک ہیں جن کے مختلف کنسرنز ہیں، جنہوں نے مثلا ایسے ممالک جو جوہری معاملے میں بہت زیادہ ان کا کنسرن ہے کہ دنیا میں جوہری جنگ نہ ہو، تو ان کو بھی ہم اپروچ کریں گے. جس طرح ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اس دفعہ فلسطین کے لیے بڑی حق میں آواز اٹھائی ہے، ان کو بھی ہم اپروچ کریں گے. اور دوسرے جو لوگ جو زیادہ بڑی طاقتیں ہیں، جیسے جرمنی ہے یورپین یونین میں سب سے طاقتور آواز ہے، اس تک بھی ہمیں ان کی. اور مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ وزارت خارجہ کے کسی افسر سے یا وزیر سے، بلکہ کوشش یہ کی جائے گی، کیونکہ جو پاکستان کا سفارتی مشن جو ہے یہ بڑے ایک، میں بھی اس کا حصہ ہوں، میرے لیے اعزاز کی بات ہے، لیکن بہت ہی تجربہ کار لوگ اس میں شامل ہیں. وفاقی وزراء جو وزیر خارجہ رہے، 4 لوگ تو ہم ہیں جو وزیر خارجہ رہے ہیں، اس کے علاوہ 2 جو ہیں فورن سیکرٹری رہے ہیں. تو بڑے ایک زبردست پینل ہے، اور مقصد یہی ہے کہ وہاں کے جو ممبران پارلیمان ہیں ان کو بھی اپروچ کیا جائے، تھنک ٹینکس کو اپروچ کیا جائے، جو میڈیا کے ہاؤسز ہیں بڑے وہاں اپروچ کیا جائے، اور ساتھ ہی جو ہے جو مختلف ماحولیاتی آرگنائزیشنز ہیں یا پانی سے ریلیٹڈ آرگنائزیشنز ہیں، ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ہے، پانی ایک انسانی حق بھی ہے، تو لہٰذا ان سب کو اپروچ کر کے ایک بڑی وائڈ اپروچ جو ہے انشاءاللہ کر کے، تاکہ ہم وہ اوپینین فارم کر سکیں جو ہندوستان کو مذاکرات کی ٹیبل پر آنے کے لیے اور کشمیر کا معاملہ ڈسکس کرنے کے لیے مجبور کرے. رائٹ، ٹھیک ہے، بہت شکریہ خرم کے ساتھ. خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور پاکستان اس وقت ایسی پوزیشن میں ہے جہاں پر وہ بہت ساری اپنی باتیں منوا بھی سکتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر کی ٹویٹ کی تھی تو انہوں نے کشمیر کا بھی ذکر کیا تھا، اور کشمیر کا ذکر وہ ہے جو بھارت کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ٹیبل پر آئے، کبھی بھی نہیں چاہتا کہ دنیا اس کی بات کرے، اور صدر امریکہ کے تو کبھی بھی اس کی بات نہ کریں. تو لیٹس سی کہ اب یہ معاملہ کیسے بھارت ہمیشہ سے مسئلہ کشمیر پر بھاگتا نظر آیا ہے، اور لیکن ابھی جو کمیٹی ہے اس کے ایجنڈاز بہت کلیئر ہیں، اس کے پوائنٹس بہت کلیئر ہیں. انڈس واٹر ٹریٹی، terrorism, and then we have مسئلہ کشمیر. تو if we can say کہ we can trust India, we cannot. تو ان کو ٹیبل پر لانا بھی ایک اچھا، جو چلے تھے جنگ کرنے وہ اب اس بات پر آ گئے ہیں کہ وہ ہمارے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہیں، ہمارے سیلیبریٹیز کے، ایون ہمارے میڈیا چینلز کے لوگوں کے، جرنلسٹ کے، سب کے جی ٹویٹر اکاؤنٹس انہوں نے بین کرنے شروع کر دیے، پھر انسٹاگرام اکاؤنٹس بین کرنے شروع کر دیے. پھر ان کا غصہ آ گیا جی ترکیہ پہ کہ بھائی وہ کیوں پاکستان کی حمایت کر رہا ہے. اسی طریقے سے آذربائیجان پر آ گیا کہ وہ کیوں حمایت کر رہا ہے. ایپل پہ غصہ نکالا. ایک بات بتا، چائنا کے پر انہوں نے کوئی بائیکاٹ نہیں کیا، کیونکہ چائنا سے بڑا ان کی ٹریڈ بہت زیادہ ہے، $بلین کی. سیانی بلی کھمبا نوچے، سنا میں نا آپ نے. تو ترکیہ کے ایپلز کے اوپر غصہ نکالا. پھر اس کے بعد ان کی ایک مشہور اینکر ہیں، وہ کہتی رہی تھیں کہ پاکستان نے ترکی سے ڈرونز اس لیے منگوائے کیونکہ وہ حلال ڈرونز تھے. مطلب بیس لیس، لاجک لیس باتیں. زمینی اور فضائی محاذ کے بعد بھارت کو پاکستان سے ایک اور محاذ پر بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. ایران میں جاری ویسٹ ایشیا. جی اچھا، تو بھارت کی ہم جب بات کر رہے ہیں تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے جی ترکیہ مخالف مہم چل رہی ہے وہاں پر بھارت میں. اس کے جواب میں پاکستان کی کاروباری جو کمیونٹی ہے انہوں نے سپورٹ ترکیہ مہم شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے. سو ایف پی سی سی آئی کے قائم مقام صدر نے ترکیہ سے امپورٹس بڑھانے اور غیر ملکی تعاون کی ہدایت کی ہے. سو بھارت میں اب ترکیہ کے، جیسے کہ سائم آپ بتا رہے تھے، جو ایپلز ہیں، جو کمپنیز ہیں، اس کا بائیکاٹ جاری ہے.
جبکہ جو ترک کمپنی ہے انہوں نے سیکیورٹی کلیئرنس منسوخی پر مودی کے خلاف عدالت سے رجوع کر دیا ہے. اب کمپنی نے موقف اپنایا کہ اچانک کیے گئے فیصلے کی بھائی کوئی آپ قانونی بنیادی کوئی وجوہات بتائیں, بزنس ایسے نہیں ہوتے ہیں. سو بھارت کا جو حالیہ کشیدگی ہے اس دوران جو ترکی نے حمایت کی پاکستان کی, اب وہ آذربائیجان کے خلاف بھی مہم چلا رہے ہیں. میں تو ریلز دیکھ رہی تھی, وہاں کے لوگ جو ہیں کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, پھر وہ پاکستانی پرچم بھی لہرا دیتے ہیں. تو یہ ریلز دیکھ دیکھ کے کیا حال ہوتا ہوگا بھارتیوں آپ کا, پڑوسیوں ایسے کام کیوں کرتے ہو کہ پھر آپ ہی کو تکلیف پہنچے. چلے جی ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ واپس آئیں گے اور گفتگو سلسلہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک. صدف مجھے ایک بات بتائیں, پولیس کس لیے ہوتی ہے ویسے؟ قانون پہ ہمارے تحفظ کے لیے ہوتی ہے, تحفظ کے لیے ہوتی ہے, لا انفورسمنٹ بالکل ہوتی ہے. لیکن پولیس اگر وی آئی پی پروٹوکولز پہ دھیان دے اور اپنے کام پر اصل دھیان نہ دے, ڈیوٹی نہ سر انجام دے, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ دہشت گردی کے بڑھتے واقعات کا مقابلہ کرنے اور شہریوں کے تحفظ کی ذمہ داری ادا کرنے والی کے پی پولیس پر اب وی آئی پی پروٹوکول کا بوجھ بھی بڑھتا جا رہا ہے. وی آئی پی پروٹوکول سے آپ سب آشنا ہوں گے, آپ کو پتا ہوگا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. کراچی میں تو بہت یہ کلچر ہم دیکھتے ہیں. پولیس کا بڑا حصہ اہم سرکاری اور غیر سرکاری شخصیات کی سیکیورٹی پر مامور ہے. اس حوالے سے کے پی پولیس کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں انکشاف ہوا ہے کہ صوبے بھر میں تقریباً 3,500 سے زائد وی آئی پیز کو سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے. 3,500 سے زائد, جس پر سالانہ, اب آپ سنیں ذرا, کہ 4.98 ارب روپے خرچ ہو رہے ہیں سالانہ. چلیں تو بھائی یہ سسٹم ایسے کیوں چل رہا ہے, کیا کیا جا سکتا ہے, اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہے ڈی آئی جی سیکیورٹی ڈویژن خیبر پختونخوا ڈاکٹر میاں سعید صاحب. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب جوائن کرنے کے لیے. یہ بتائیے گا تقریباً اب جو اندازہ بتایا جا رہا ہے سالانہ 5 ارب روپے وی آئی پی پروٹوکول پر خرچ ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے ایک بجٹ ایلوکیٹ بھی ہوتا ہے, لیکن یہ اگر وی آئی پیز پر خرچ ہو رہا ہے کتنا ایسا پھر دہشت گردی اور ان جیسے امور سے نمٹنے کے لیے مختص ہے, تو کس طرح مینج ہو رہا ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے صدف آپ اور سائم کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے پروگرام میں. تھوڑی سی میرے خیال میں اس کے اندر ایک مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہے. جی جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپ نے پریلوڈ میں کہا ہے کہ پولیس کا بیسک کام یہ ہے کہ وہ کرائم کنٹرول کرے, انویسٹیگیشن کرے, لا اینڈ آرڈر کو دیکھے, اور آج کل تو تقریباً 20 سالوں سے کاؤنٹر ٹیررزم کی رسپانسبلٹی بھی ہم شیئر کر رہے ہیں آرم فورسز کے ساتھ. لیکن آپ کو ایک چیز میں بتانا چاہوں کہ دیکھیں جو خیبر پختونخوا ہے اس کی ایک پریکیریس سچویشن ہے, اور تقریباً 20 ایئرز ہو گئے ہیں کہ ہم ایک وار آن ٹیرر کا حصہ ہیں, اور فرنٹ لائن فورس کے طور پر خیبر پختونخوا پولیس کے شہداء, یہاں کی عوام اور پاک فوج کے ساتھ مل کر ہم آپریشنز کر رہے ہیں. اب ایسی سچویشن میں پروٹیکشن پرووائڈ کرنا سینسٹیو اور ولنریبل اسٹیبلشمنٹس کو, ان لوگوں کو جو کہ انڈر تھریٹ ہیں اور جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں, یہ بڑی ایک ذمہ داری ہے. لیکن ایک تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہے, میں اس کو کلیئر کرنا چاہوں گا. جو سیکیورٹی ڈویژن قائم کیا گیا ہے خیبر پختونخوا میں, اس کی زیرو کاسٹ ان اے سینس اس لیے ہے کہ یہ سیپریٹ یونٹ نہیں کیا گیا. آپ کے نوٹس میں لاؤں گا کہ پہلے بھی یہی نفری سکیٹرڈ تھی, ڈسپرس تھی تھرو آؤٹ دا پروونس. فار ایگزامپل ہمارے 7 ریجنز ہیں, تو ہر ریجنز میں جو ڈسٹرکٹ پولیس ہے وہ پرووائڈ کر رہی تھی سیکیورٹی. اب جو سیکیورٹی ڈویژن ہے اس کو اس لیے بنایا گیا کہ اس نے کیٹیگرائز کیا ڈفرینٹ پروٹیکشن دینے کے لیے, جو ہم نے کیٹیگریز بنائی. اب اس کے اندر پبلک آفس ہولڈرز ہیں, ججز ہیں, کورٹس ہیں, اس کے علاوہ سول سرونٹس ہیں, اس کے علاوہ وہ لوگ جو انڈر تھریٹ ہیں اور جن کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے تھرو رپورٹس یا ان پہ اٹیک ہو چکے ہیں, ان کو پرووائڈ کرنی ہے سیکیورٹی. اب اس کی زیرو کاسٹ کیسی ہے یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ جو آلریڈی سیکیورٹی پرووائڈڈ تھی ان کو ہم نے انڈر ون امبریلا کر لیا ہے سیکیورٹی ڈویژن کے انڈر. تو جتنی بھی نفری آلریڈی لگی ہوئی تھی اسی کو ہم نے واپس لایا. فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزیکٹ فگر اگر بتاؤں تو 4,888 تقریباً نفری ہے جو کہ لگی ہوئی تھی تھرو آؤٹ دا پروونس. اس کو اب انڈر دا ڈی آئی جی سیکیورٹی ڈویژن کر دیا گیا ہے. تو ان کی جو ٹرانسفر پوسٹنگس ہے, جو ان کی ریوارڈ پنشمنٹ ہے, وہ اب انڈر دا ڈی آئی جی سیکیورٹی ڈویژن ہے. اس کی ایکسٹرا کاسٹ اس طرح نہیں ہے جو آپ جس طرح بتا رہے تھے کہ 4 ارب ہے یا اس طرح ہے. ضرورت سے میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. سعید صاحب یہی بتا دیجیے گا کہ دہشت گردی کی اب جو موجودہ صورتحال ہے, جو لہر چل رہی ہے, اس کے پیش نظر پولیس کو کن بنیادی سہولیات کی فوری طور پر ضرورت ہے؟ یہ بہت اچھا آپ نے کوشچن کیا, اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے آئی جی ذوالفقار حمید صاحب اسی پہ لگے ہیں کہ ایک تو ویلفیئر کا ایشو ہے, لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ جب آپ وار آن ٹیرر کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کا جو دشمن ہے وہ انڈین اسپانسرڈ ہو
اور ان کی فنڈنگ بھی بہت زیادہ ہو فتنہ الخوارج کی جو خیبر پختونخوا میں پرابلم ہے. اب اس کے اندر پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ہمارے پاس سرویلنس کے اکوپمنٹس ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس تھرمل ڈرونز نہیں ہیں, ہمارے پاس TW سائٹس نہیں ہیں, تھرمل امیجنگ کیمراز نہیں ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کے فال آؤٹ کے بعد جو اسلحہ یوز کیا جا رہا ہے فتنہ الخوارج کی طرف سے وہ انتہائی جدید اسلحہ ہے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم لوگوں کی اپنی طرف سے کیپیسٹی بلڈنگ کی کوشش کی جا رہی ہے. IGP صاحب نے اس پہ کافی حد تک کام کیا اور گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کے ساتھ وہ لیازون کر رہے ہیں کہ وہ میکسیمم جتنے بھی اکوپمنٹس ہیں ہمیں دیے جائیں. اس کے علاوہ پاک فوج کے ساتھ مل کر بھی چونکہ ہم آپریشنز کرتے ہیں تو ان کی طرف سے بھی خیبر پختونخوا پولیس کو کافی سپورٹ حاصل ہے. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم فورٹیفیکیشن کریں ٹرانسپورٹ وہیکلس کی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری نفری IEDs کو, سوئسائڈ بامبنگس کو کے تھریٹس کو بہت زیادہ ایکسپوز ہے. اس کے علاوہ جو اٹیکس ہوتے ہیں اسنائپر رائفلس کے ذریعے اٹیکس کیے جاتے ہیں, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر ہمیں اسنائپر رائفلس چاہیے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ کیپیسٹی بلڈنگ پر بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں اور فورٹیفیکیشنز کی ہارڈننگ آف جو ٹارگٹس ہیں ان کو کرنے کے لیے ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں. ہمارے IG صاحب کی فرسٹ پرائرٹی یہی ہے کہ اپنی نفری کو پہلے اس طرح سیکیور کیا جائے کہ وہ عوام کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے ان کے پاس ہونا چاہیے سب کچھ کیپیسٹی. چل تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر میاں سعید ہمارے ساتھ تھے, DG سیکیورٹی KP, اور وہ بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے جو ہے اس وقت KP پولیس جو ہے کوشش کر رہی ہے جو کہ وہاں کے حالات ہیں ان حالات سے نبردآزما ہونے کے لیے. اور ظاہر ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جو تمام تر یہ رپورٹس آ رہی ہیں اس میں انہوں نے کچھ حقائق بھی ہمارے سامنے جو پولیس کا ورژن ہے وہ بھی رکھے. سو یہ تمام تر صورتحال ہے اور ظاہر ہے بہت ضروری ہے کہ نفری بھی بڑھائی جائے, استعداد بھی بڑھائی جائے. بالکل. اچھا, میں جب ہم پاکستان اور بھارت کی بات کرتے تو اور آپ نے ترکیہ کی بات کی تو میں ایک بڑی امپورٹنٹ اپڈیٹ اور ایک خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں. زمینی اور فضائی محاذ کے بعد بھارت کو پاکستان سے ایک اور محاذ پر بدترین شکست ملی ہے. اب ایران میں جاری ویسٹ ایشیا بیس بال کے سیمی فائنل میں پاکستان نے میدان مار لیا. قومی ٹیم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 14 رنز بنائے جبکہ شکست خوردہ بھارتی ٹیم صرف 1 رن بنا سکی. پاکستان نے ایشین چیمپئن شپ کے لیے بھی کوالیفائی کر لیا اور بھارت کے خلاف یادگار جیت حالیہ جنگ کے شہداء کے نام کر دی. فائنل میں آج پاکستان کا مقابلہ فلسطین سے ہوگا. آج فلسطین سے ہوگا تو آج چلیں فلسطین جو ہیں ان کی جیت کا دن ہونا چاہیے انشاءاللہ. چلیں جی, ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں سائم خان, میرے ساتھ موجود ہیں صدف عبد الجبار. ہمارا اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے باخبر سویرا میں ہر روز منڈے ٹو فرائیڈے 9:03 پر. اور میں آپ کو روز یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ اخبار پڑھ کے تنگ آ گئے ہیں, آپ کی نظر کمزور ہو گئی ہے, یا پھر آپ سوشل میڈیا پر فیک نیوز سے تنگ آ گئے ہیں, تو باخبر سویرا دکھا کریں روز 9:03 پر, تاکہ آپ کے دن کا آغاز اچھی مستند تصدیق شدہ خبروں سے ہو. ہاں بالکل, اور آپ جو ہے نا کنفیوز نہ ہو. چلیں جی, اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں PSL کا جو 10th ایڈیشن ہے وہ جاری ہے, اور اس سلسلے میں جو اب کل کا دن تو ریسٹ کا دن تھا, اس پر ہم بات کریں گے, لیکن ہمارے پاس ایک تو جناب یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. اب دیکھتے ہیں اس کی مزید کیا اپڈیٹس آتی ہیں, وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. جو اس سے پہلے سٹوری ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ تھی PSL کے حوالے سے, اور کل کا دن ریسٹ کا دن تھا, کل میچ نہیں ہوئے, لیکن آج سے ایک نیا مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے جسے کہتے ہیں پلے آف مرحلہ. اور اب لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کوئٹہ اسلام آباد کوالیفائر ایز کوالیفائر آمنے سامنے ہوں گے, اور ایک راؤنڈ کے دونوں میچز میں گلیڈیٹرز نے یونائیٹڈز کو شکست دی تھی, اور لیگ راؤنڈ میں اور آج کی فاتح ٹیم فائنل کا ٹکٹ کنفرم کرے گی. لیکن جو ٹیم ہار جائے گی اس کے ساتھ کیا ہوگا جی, اس کو ایک اور چانس ویسے ملے گا. جی اچھا, پہلا ایلیمنیٹر جو ہے وہ کل لاہور اور کراچی کے درمیان کھیلا جائے گا, جس میں ہارنے والی ٹیم کا سفر ختم ہو جائے گا, اس کو کوئی چانس نہیں ملے گا, اور جیتنے والی ٹیم کوالیفائر میں ہارنے والی ٹیم سے دوسرا ایلیمنیٹر کھیلے گی, جس کی فاتح ٹیم فائنل کے لیے جگہ بنائے گی. لیگ میچز کے اختتام تک اسلام آباد کے صاحبزادہ فرحان 394 رنز بنا کر ٹاپ پر ہیں اس وقت. صاحبزادہ فرحان نے تو اچھی پرفارمنس دی, چاہے انہوں نے نیشنل ڈومیسٹک T20 کھیلا ہو یا انہوں نے PSL میچز کھیلے ہو. تھرو آؤٹ ہم دیکھ رہے ہیں 1-2 میچز کے علاوہ ان کی جو پرفارمنس ہے کنسسٹنٹ ہے, اور آئی تھنک اب ان کی پکی جگہ بنتی ہے. جی, یہ دیکھیں کہ یس بالکل بنتی ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ جیمز ونس جو ہیں وہ 374 رنز کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں. وہ تو چلے جائیں گے نا وہاں. بٹ دین اگین بالنگ میں عباس آفریدی کی بات کی جائے تو وہ 17 وکٹوں کے ساتھ ٹاپ وکٹ ٹیکر ہیں. ابرار احمد اور حسن علی نے 15-15 وکٹیں حاصل کی.
یہ تو ہو گئی PSL کی بات. اب آپ کو ذرا بتاتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ اور بنگلہ دیش کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں. بنگلہ دیش ٹیم سیریز کھیلنے کے لیے پاکستان کے دورے پر آئے گی. چیئرمین PCB محسن نقوی اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کے درمیان ملاقات میں فیصلہ ہوا کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان 3 T20 میچز کھیلے جائیں گے. دونوں ٹیمیں قذافی اسٹیڈیم میں آمنے سامنے ہوں گی، لاہور قذافی اسٹیڈیم میں. اس سے پہلے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 5 T20 میچز شیڈیول تھے. اچھا جی، اب آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بنگلہ دیش کے خلاف T20 میچز کی سیریز کے لیے پاکستان کے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے. آپ اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں. تو ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں سلمان علی آغا. دیگر کھلاڑیوں میں شاداب خان ہیں، فخر زمان ہے، ابرار احمد، فہیم اشرف شامل ہیں، حارث رؤف، حسن علی، حسن نواز، حسین طلعت اسکواڈ کا حصہ ہوں گے. خوشدل شاہ بھی ہیں، محمد عرفان، محمد حارث، محمد وسیم جونیئر بھی رنگ جمائیں گے، جبکہ سائم ایوب، صاحبزادہ فرحان، نسیم شاہ بھی ٹیم کا حصہ ہوں گے. اور سیریز کے تینوں میچز قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے جائیں گے. اور میچز کب ہوں گے، کیا شیڈیول ہوگا، اس کا اعلان کیا جائے گا آنے والے دنوں میں. بالکل جی. چلیں اب تمام تر کرکٹ سچویشن کے اوپر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی صاحب. شاہد ہاشمی صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر، آج سے پلے آف کا مرحلہ شروع ہو رہا ہے. کوئٹہ اور اسلام آباد میں سے کون سی ٹیم کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پلڑا بھاری ہے، کون سی ٹیم تگڑی لگ رہی ہے آپ کو؟ لگ تو کوئٹہ کی ٹیم لگ رہی ہے تگڑی. ان کے بولرز بہت اچھی بالنگ کر رہے ہیں. آپ ابرار کی بات کریں، فہیم اشرف کی بات کریں، محمد عامر، وسیم جونیئر، سارے اچھی بالنگ کر رہے ہیں. بیٹنگ بھی ان کی اچھی چل رہی ہے. اور سننے میں یہ آ رہا تھا کہ اس میچ کے لیے شاید فن ایلن بھی آ جائیں. ابھی تک یہ مصدقہ اطلاعات نہیں ہے کہ وہ آئے ہیں یا نہیں آئے. تو کوئٹہ کی ٹیم کا پلڑا بھاری ہے. لیکن جس طرح اسلام آباد نے واپسی کی ہے اس PSL میں، زبردست واپسی کی. 5 میچ پہلے جیتے تھے، پھر 4 ہارے تھے، تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہیں پلے آف میں بھی نہ جا سکیں. لیکن پلے آف شاہد صاحب آپ کو یہاں روکیں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اور اس سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی کہ پلے آف مرحلہ PSL کا شروع ہو گیا. شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ ہیں. شاہد صاحب، آپ سے معذرت کیونکہ لائیو کرتا تو ہم وہاں چلے گئے، پھر بریک، اور بریک سے واپس آئے. تھینک یو فار بینگ سو پیشنٹ. تو آج بتائیے گا جو میچ ہو رہا ہے کوئٹہ اسلام آباد میں، ظاہر ہے اب تو فیصلہ کن مراحل آ گئے ہیں. آپ نے کہا کہ کوئٹہ تگڑی لگ رہی ہے، ذرا یہ بتائیں کوئٹہ کی جو شروع میں پوزیشن تھی، پھر انہوں نے اس میں کم بیک کیا، وہ بڑا زبردست رہا. تو ایسا کیا انہوں نے ٹرک کی، کیا اسٹریٹجی انہوں نے اپنائی کہ اب وہ اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ آج وہ فیوریٹ ٹیم میں شمار ہو رہے ہیں؟ بالکل. جب انہوں نے سٹارٹ کیا تھا، پہلا میچ جیتے، اس کے بعد 2 میچ ہارے، اس کے بعد جو انہوں نے کم بیک کیا لاہور میں. اس دفعہ انہوں نے لاہور کو اپنا ہوم گراؤنڈ بنایا ہوا تھا. وہاں تو ان کی کارکردگی بڑی زبردست رہی. اور پھر ایک میچ جو انہوں نے ملتان سلطان سے ریزمپشن کے بعد کھیلا، وہ بھی بڑا اچھا کھیلا، جس میں حسن نواز نے بڑی شاندار کارکردگی دکھائی. کوئٹہ گلیڈیٹرز کی بالنگ بھی بہت اچھی کر رہی ہے، بیٹنگ بھی بہت اچھی کر رہی ہے، اور سعود شکیل کپتانی بھی بہت اچھی کر رہے ہیں. لیکن جس طرح اسلام آباد یونائیٹڈ نے کراچی کو ہرایا، اتنا بڑا ٹوٹل کیا 251 کا، وہ بھی فارم میں واپس آ گئے. تو ایک اچھا کریکر آف اے میچ ہوگا. اور پھر ایک جو انسینٹیو ہوتا ہے کہ اگر آپ فائنل میں پہنچ جائیں گے تو آپ کو یہ میچ جیتیں گے تو آپ فائنل میں پہنچ جائیں گے، آپ کو اور کچھ نہیں کرنا. وہ بڑا انسینٹیو ہے. اس لیے دونوں ٹیمیں بڑا سخت مقابلہ کریں گی، زبردست تیاری کے ساتھ آئیں. اچھا شاہد صاحب، آپ کے خیال میں راؤنڈ میچز میں کون سے کھلاڑیوں نے آپ کو بے حد امپریس کیا ہے، متاثر کیا ہے؟ ذرا وہ چند نام بتائیے گا ہمیں. دیکھیں بہت سارے پلیئر ہیں، لیکن کوئٹہ کے جو حسن نواز ہیں انہوں نے بڑا امپریس کیا. وہ نیوزی لینڈ گئے تھے، انہوں نے 1-0 اس طرح کا اسکور کیا، لیکن آکلینڈ میں انہوں نے بڑی زبردست سینچری بنائی تھی. لیکن جب سینچری 3rd میچ میں بنائی، اس کے بعد 2 میچوں میں وہ ناکام ہوئے. تو بہت سے لوگ کہنے لگے کہ یہ ٹیپ بال کے پلیئر ہیں، یہ انٹرنیشنل کرکٹ میں نہیں چلیں گے. لیکن اس PSL میں اس نے ثابت کیا کہ اگر وہ مڈل آرڈر میں بھی کھیلے گا تو مڈل آرڈر میں بھی رن کرے گا. اس نے ایک 64 ناٹ آؤٹ کی اننگز بڑی زبردست کھیلی اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف. پھر اس نے ایک 100 کیا بہت ہی اچھا. پھر 67 ناٹ آؤٹ جو آخری میچ میں اس نے ملتان سلطان کے خلاف کیے، وہ اس نے شو کیا کہ اس میں اتنی ریزیلینس ہے، اتنا اعتماد ہے کہ وہ میچ کو ڈیپ لے جا سکتا ہے. اور آخری اوور میں میچز اس نے جتوائے. اس نے بڑا امپریس کیا. علی رضا جو پشاور کے فاسٹ بالر ہیں، انہوں نے امپریس کیا، لیکن ابھی وہ تھوڑے ینگ ہیں، تھوڑے ان کو اپنی باڈی بلڈ کرنی پڑے گی. وہ باڈی بلڈ کریں گے، 1-8 سال ان کو تھوڑا A ٹیموں کے ساتھ ٹور پر بھیجا جائے. وہ بڑے امپریسو ہیں. عباس آفریدی، پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی ان کو عباس آفریدی کو بنگلہ دیش کے خلاف اس ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا. یہ میرے حساب سے تو بڑا ظلم ہے عباس آفریدی کے ساتھ.
انہوں نے بڑا امپریس کیا. محمد نعیم جو لاہور قلندرز کی طرف سے اوپن کرتے ہیں وہ بہت ہی اچھے پلیئر ہیں. ایک نام انہوں نے آپ بڑا امپریس مس کیا کر رہے ہیں صاحبزادہ فرحان کا. صاحبزادہ فرحان تو چونکہ پلیئر نیا نہیں ہے نا. صاحبزادہ فرحان نے 9 میچز آلریڈی T20 کے کھیلے. اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی تھی کہ وہ اوپنر ہے تو اس کو نیچے نمبروں پہ بھیجا جا رہا تھا. اب یہاں پہ چونکہ فخر بھی ہیں, سائم بھی ہیں, یہ دیکھنا پڑے گا کہ سلیکٹر اس کو اوپن کرواتے ہیں. اسٹیلر یہ سال ان کا رہا ہے. 3 سینچریاں انہوں نے نیشنل T20 میں بنائی, 1 سینچری انہوں نے PSL میں بنائی. اب اللہ کرے وہ یہی کارکردگی انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی ہو. اچھا کل جو ہے کل پہلا ایلیمنیٹر ہوگا لاہور کراچی. سو بتا دیں اب کراچی والے جو ہیں وہ کیا کریں, کیا اسٹریٹجی اپنائیں, کیونکہ اب تو بس سچویشن ڈو اینڈ ڈائی والی آ گئی ہے, ڈو اور ڈائی. بالکل ایلیمنیٹر تو ڈو اینڈ ڈائی ہوتا ہے. اور کراچی نے اتنی اچھی ٹیم بنی تھی, سب کچھ تھا, لیکن انکنسسٹنٹ پرفارمنس رہی ان کی. اب تک 1 میچ جیتتے تھے, 1 میچ ہارتے تھے, 1 میچ جیتتے تھے, 1 میچ ہارتے تھے. پھر بیچ میں انہوں نے 2 لگاتار میچ جیت کر خوشیاں دیں. جو ریزمپشن سے پہلے ایک بڑا اچھا میچ لاہور قلندرز کے خلاف جیتا تھا, 168 چیز کیے تھے 15 اوورز میں. اس نے بڑی امیدیں باندھی تھی کہ یہ ٹیم تو اب ڈائریکٹ فائنل ہی کھیلے گی. لیکن جو آخری میچ اسلام آباد یونائٹیڈ سے کھیلا بہت ہی مایوس کن کھیلا. ٹاس جیت کے دنیا میں اس پچ پر میرا خیال ہے ڈیوڈ وارنر ہی ایسا بندہ ہوگا جو ٹاس جیت کر پہلے بالنگ کرے گا. چمکدار فلیٹ وکٹ کی اسلام آباد یونائٹیڈ نے. آسٹریلین اسی طرح کے ہوتے ہیں, ویسے بڑے چیلنجنگ, اپنے آپ کو بہت ہائیلی کانفیڈنٹ رکھتے ہیں. انہوں نے کہا میں ایکسپیریمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم چیز کرتے ہیں اس وکٹ پر, اور چیز کر کے میں ایک ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتا ہوں. اگر یہی کوئی پاکستانی کپتان ہوتا تو آج میڈیا نے تو اسے نہ چھوڑنا ہوتا. ٹھیک ہے شاہد صاحب, تھینک یو سو مچ. اور دیکھتے ہیں جی اب آج سے جو کوالیفائر راؤنڈ شروع ہو رہا ہے اس میں کیا ہوتا ہے پلے آف, اور پھر کل کیا ہوتا ہے. سو ہم سب کو انتظار رہے گا. چلیں جی اب ذرا معیشت پہ بھی نظر ڈال لیتے ہیں. وفاقی حکومت معاشی ترقی کا ہدف حاصل نہ کر سکی. معاشی ترقی کی شرح میں 3.6% ہدف کے مقابلے میں 2.68% رہی. اب نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کے مطابق رواں مالی سال زرعی شعبے کی شرح نمو 5% رہی. صنعت اور معدنیات کی بات اگر کی جائے تو وہاں پر شرح نمو 4.7% رہی. ملک کی بڑی فصلوں کی پیداوار میں 13.4% کمی ہو گئی. گندم کی پیداوار کی بات کی جائے اگر تو گندم کی پیداوار میں 8.9% کمی کے ساتھ 29 لاکھ ٹن کم گندم پیدا کی گئی. اور مکئی کی طرح پیداوار کی بات کی جائے تو وہاں پر 15.4%, چاول کی پیداوار 1.38% کم ہوئی. تو جناب اہداف جو ہیں وہ نہیں حاصل ہوئے. اچھا جی, دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو نیا بجٹ ہے وہ بھی اس کی حتمی مراحل میں ہے تیاری کے, اور حکومت اور IMF کے درمیان مذاکرات کا آخری دور بھی جاری ہے. اب سب کی توجہ اس پر ہے کہ جو بجٹ آئے گا اس میں کیا ہوگا, ٹیکس ہوں گے, کیا ہوگا. اس ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر خاقان نجم ماہر معاشیات ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. پہلے تو یہ بتائیے گا یہ جو معاشی اہداف ہیں اس کے بارے میں جو تمام تر ڈیٹیل سامنے آئی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مین وجوہات کیا رہیں کہ جو اہداف تھے وہ حاصل نہیں ہو سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدف, ایک تو بات یہ ہے کہ چونکہ ایک سٹیبلائزیشن کا فیز ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اکانومی کو جو میکرو انڈیکیٹرز ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے, یعنی کہ جو انفلیشن ہے اس کو نیچے لانے کے لیے, افراط زر کو نیچے لانے کے لیے, اور بیرونی خسارے کو سنبھلنے کے لیے, اور جو مالیاتی خسارہ ہے اس کو بھی کم رکھنے کے لیے. سو ایک سٹیبلائزیشن کے فیز میں سے اکانومی گزر رہی ہے. جب بھی IMF کے ساتھ انگیجمنٹ ہوتی ہے تو اس کی جو کیجولٹی ہوتی ہے وہ ہمیشہ گروتھ ہوتی ہے, یعنی کہ جو شرح نمو جس کا بھی آپ نے ذکر کیا, تو آپ نے دیکھا کہ 2.5% کے قریب 2.4% Q3 کی گروتھ, اور ایک ایکسپیکٹیشن ہے کہ 2.6% ہو جائے گی. آئی تھنک 2.6% بھی آن دی اپ سائڈ ہے, بیکاز یہ ہونے کے لیے اس کا مطلب ہے کہ جو آخری کوارٹر ہے جو اپریل سے جون میں ختم ہوگا 5% سے بھی اوپر کی گروتھ ریکوائرڈ ہوگی. سو گروتھ آئی تھنک اوور آل جو ہے شاید 2.5% سے بھی کم رہے گی اس سال میں, اور یہ ایک جسے کہیں گے فطری عمل ہے آف دی things that have happened to the economy پچھلے 1-1.5 سال میں to slow the economy to ensure stabilization. But I think یہ موقع تھا کہ پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے, پاکستان کی جو اتھارٹیز ہیں وہ فنڈامنٹل کام کر سکیں جس سے جو پیداواری صلاحیت ہے, آپ نے ایگریکلچر کا صحیح ذکر کیا, اب اس سال 7 ملین بیلز کاٹن کی آ رہی ہیں, ہماری ایوریج نیڈ جو ہے 12 سے 14 ملین بیلز ہے. ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. اسی طرح میز, رائس, ایون ویٹ جو 31 ملین سمجھا جاتا تھا ٹنز, وہ بھی 29-28 کے قریب آ رہا ہے.
سو اوور آل دیکھیے کہ جو ایگریکلچر کا سلو ڈاؤن ہے وہ تو پیداواری صلاحیت کی وجہ سے. میں نے ہمیشہ کہا ہے جب تک اس کو تبدیل نہیں کریں گے آپ کی جو اکانومی کا خاکہ ہے وہ تبدیل نہیں ہو پائے گا. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بھی آن دا سلوور سائڈ ہے بلکہ آن دا نیگیٹو سائڈ رہی ہے, اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ایکسپورٹ کمپیٹیٹیونیس پوری بنانا چاہتے ہیں, یعنی کہ ملک کو جو پرابلم ہے وہ ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی ہے, امپورٹ ٹو جی ڈی پی نہیں ہے. اسی سے آپ چلے جائیں جو آپ نے ذکر کیا بجٹ میں کیا کیا جا سکتا ہے. دیکھیے بجٹ میں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے اور اس بجٹ میں سپیس بھی بہت ہے صدف کام کرنے کی. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سپیس آئی ایم ایف کی انگیجمنٹ کے بعد مل گئی ہے بیکاز میکرو اسٹیبلٹی آپ کو ملی ہے. سو اس کا مطلب ہے ایکسپورٹ ٹھیک کرنے کے لیے جو امپورٹ ٹیرف رجیم کو ٹھیک ہونا ہے وہ کیجیے. جو ٹیکسیشن کا جو پورا نظام ہے جو مینوفیکچرنگ ہیوی ہے اس کو ٹھیک ہونا ہے وہ کیجیے. جو ایگریکلچر انکم ٹیکس آپ نہیں لیتے اس کو لینا شروع کیجیے تاکہ براڈننگ ہو ٹیکسیشن کی. جو آپ پہ ٹیکس لگتا ہے اس کو کم کیجئے سیلریڈ پہ, سو دیٹ لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ آئے وہ خرچ کریں, اور جب وہ خرچ کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. معاشی اشاریے اس دفعہ کافی بہتر دکھائی دے رہے تھے ہمیں, لیکن اس کے باوجود بھی اب بجٹ میں عوام کے لیے کوئی خاص ریلیف نظر نہیں آتا ہمیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اور دوسرا یہ بھی بتا دیں کیا حکومت ابھی بھی سخت فیصلے لینے پر مجبور ہے؟ دیکھیے ایک تو بات یہ ہے کہ آئی تھنک ریلیف جس کو مطلب وہ ورڈ ہے, میں ریلیف کو اس طرح ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو جو ٹیکسز کا بوجھ ہے وہ سرٹنلی کم ہونا چاہیے 3 کلاسز پہ, ایک سیلریڈ پہ, ایک نان سیلریڈ پہ اور ایک مینوفیکچرنگ پہ. سو دیٹ وڈ بی اے ریلیف ان ٹرمز آف گیونگ یو مور منی اینڈ مینوفیکچرنگ کو پنپنے کی جگہ دی جائے. دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ کیا اس سے زیادہ کیا جا سکتا ہے بجٹ میں, بجٹ میں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. آپ کو ایک اور جو بجٹ میں ریلیف ملا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ شرح سود کم ہو گئی ہے نا, گورنمنٹ سب سے بڑی بورور ہے, تو جو گورنمنٹ نے مارک اپ دینا تھا وہ بہت کم ہو گیا, 1000 ارب روپیہ وہاں پہ آپ کو مل گیا ہے. سو یہ ایک اوور آل جو اس وقت کا بجٹ ہے اس میں ایکسپینڈیچر سائڈ پہ بھی بہت سپیس ہے. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ آپ نے بہت سے ادارے بند کیے ہیں, یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن, پی این ڈی ڈپارٹمنٹ, اور بہت سی جابز جو ہیں ان کو لے آف کیا ہے, پینشن کے ریفارم کی طرف بڑھ رہے ہیں. اگر یہ کام واقعی سارے ہیں تو ان کا جو کوانٹیٹیو افیکٹ ہے, یعنی کہ ایکسپینڈیچر کم ہوتا ہوا دکھائی دے, تاکہ جو نئے ٹیکسز کا اجرا ہے, کیونکہ کچھ ٹیکسز تو لگانے پڑیں گے, ابھی بھی 400-500 ارب کا گیپ ہوگا بٹوین جو گروتھ آئے گی ٹیکسز میں اور جو فنڈ کے ساتھ چیزیں طے ہوں گی, وہ سامنے آ جائیں گی کہ کیا 14,300 ارب کا ہی ہدف بنے گا یا اس کو کم کیا جائے گا. پھر ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایل کو بڑھانا پڑے. جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 78 روپے کی ہے, کیونکہ کاربن ٹیکس آ رہا ہے, اس میں 5 روپے لگنے ہیں, پلس ہو سکتا ہے اسی سے کچھ اور ریسورسز بنانے پڑے. یہ ہے اوور آل خاکہ جو اس وقت بجٹ کا سامنے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خاقان نجیب ہمارے ساتھ. دیکھتے ہیں جی اور مزید کیا اس حوالے سے تیاری ہو رہی ہے بجٹ کی, اب کیا ڈیسیجن لیے جاتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا. یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں, چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک ونس اگین. آپ کو اپڈیٹ بھی دے دیتے ہیں. سو بھارت کے لیے پاکستان کی فضائی حدود کی بندش کو 1 ماہ مکمل ہو گئے ہیں اور اس دوران بھارت کو اربوں روپے میں نقصان پہنچا ہے. تو مزید ہم اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. صلاح الدین ہمارے ساتھ ہیں. صلاح الدین بتائیں ڈیٹیل کیا ہے؟ صدف, یہ بھارتی پروازوں کے لیے پاکستان کی فضائی حدود کی بندش کو 1 ماہ گزر گیا ہے. اس میں مزید بندش کا فیصلہ کل کیا جائے گا. پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے مطابق مزید بندش کے حوالے سے نیا نوٹم جاری ہوگا, جبکہ فضائی حدود کی بندش سے بھارتی ایئر لائنز کو اب تک ایک اندازے کے مطابق 8.5 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو بوئنگ 777 اور ایئر بس طیاروں کی 150 پروازوں کی یومیہ 2 سے 4 گھنٹے کے اضافی سفر کا بھی سامنا کرنا پڑا. بھارتی ایئر لائنز کو 1 ماہ میں ایندھن کی مد میں 5 ارب روپے کے اضافی اخراجات بھی ان کو برداشت کرنے پڑے, جبکہ طویل دورانیے کی بھارتی پروازوں کو اسٹاپ اوور کی مد میں 3 ارب کے الگ اخراجات بھی برداشت کرنا پڑے, جبکہ زیادہ متاثر ایئر انڈیا کو ہوا ہے. حکومت سے انہوں نے امداد کا بھی مطالبہ کر چکی. تو اس طرح سے بھارت کو سب سے زیادہ پاکستان کی فضائی حدود بند ہونے کی وجہ سے نقصان کا سامنا رہا ہے اور مزید نقصان ہو رہا ہے. جی ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. صلاح الدین ہمیں بتا رہے تھے مزید اس حوالے سے فیصلہ کل کیا جائے گا.
چلیں جی، اور بڑی ہم نے چائے ڈسکس کی اور کہتے ہیں کہ پچھلے دنوں میں چائے ڈسکس کرتے رہے، ہم کہتے ہیں کہ چائے کی ٹیبل پر بڑے سے بڑا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے، اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر چائے کاشت بھی ہوتی ہے اور پاکستانیوں کو چائے بڑی اچھی بنانی بھی آتی ہے اور پلانی بھی آتی ہے، اور پینے والے کہتے ہیں یس پینے والے پھر داد دیے بغیر رہتے بھی نہیں ہیں، کہتے ہیں ٹی از فینٹاسٹک۔ ہم آج چائے کی بات ویسے اس لیے کر رہے ہیں مناظر مجھے ہم چائے کی بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ چائے کاشت کرنے والے ملک آج ٹی ڈے منا رہے ہیں، اور پاکستان بھی ان ممالک میں سے ایک ملک ہے۔ بھائی پاکستان میں تو روزانہ ہی چائے کا دن ہے، سردی ہو گرمی ہو، بور ہو رہے ہو، پریشان ہو رہے ہو، سر میں درد ہو رہے ہو، دوست آ جائیں، نیند نہیں آ رہی، دل ٹوٹا ہو، روٹھے کو منانا ہو، کسی کی یاد آ رہی ہو، چائے پی لیتے ہیں بس۔ اور ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے، گھر میں کوئی ایسا ہوتا ہے جس کو سب کہتے ہیں جاؤ سب کی چائے بناؤ، بٹ میں سوچتا ہوں کہ جو چائے ہم نے پلائی تھی وہاں پر وہ کس نے بنائی ہوگی۔ یہ بات اچھا جی، چلیں جی چائے پر بات کر لیتے ہیں۔ شیف سارا فرحان موجود ہے، السلام علیکم، کیسی ہیں؟ السلام، الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ سو بھائی چائے گرمی میں بھی گرمی میں نقصان نہیں ہوتا، لائک اتنے گرم ویدر میں ہیٹ ویو ہے 45-47 ڈگری، مگر پاکستانی جو ہے وہ چائے نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ بھائی دیکھیں چائے ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر رہا نہیں جا سکتا۔ مارننگ ہماری اگر آنکھیں کھولنی ہے تو آپ چائے کا مگ دیں ہمیں، اس کے بغیر ہم ممکن ہی نہیں ہے نا۔ اور اب چونکہ ظاہر ہے وہ اتنے زیادہ ہم یوز ٹو ہو گئے ہیں کہ اس کے بغیر جو ہے وہ ہم ایک تو رہ نہیں سکتے، دوسرا ہے کہ ہماری باڈی جو ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر چکی ہے، پھر وہ چاہے ویدر کیسا بھی ہو، چاہے گرمی ہو یا سردی ہو، بٹ پھر بھی آپ کو خاص خیال رکھنا چاہیے اپنی باڈی کا، اپنی صحت کا خاص کر کے۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جی آپ چائے بنائیں، ضرور بنائیں، لیکن اس کی کوانٹٹی کم کر دیں۔ اس کو جو آپ 3 سے 4 مگز لے رہے ہیں، کپس لے رہے ہیں، تو اس کو آپ 1 or 2 کپس پہ آپ کنورٹ کر دیں گرمیوں میں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چائے نہیں چھوڑی جا سکتی یا آپ کا دل ہے کہ آپ نے پینی ہے تو آپ اسے چینج کر لیں، آپ اسے جو ہے وہ تھوڑا سا آپ ہربس کی طرف آ جائیں، گرین ٹی آپ لے لیں۔ آپ اگر نہیں بنا سکتے تو اس کے اندر ویریشن ایڈ کر دیں، فیوژن ایڈ کر دیں، تاکہ وہ آپ کو ایک نقصان بھی نہ کرے، اور آپ کا جو ایک یہاں سے جو ہے نا اگر ہم سوچتے ہیں نا ہمیں چائے چاہیے تو بس وہ چاہیے ہوتی ہے، وہ مگ سامنے ہو، چاہے وہ ہم نے 1 سپ اور 2 سپ لینی ہے، بٹ یہ ہے کہ ہونی چاہیے۔ اچھا اب ایک تو ہوتی ہے نارمل چائے، پھر ایک ہوتی ہے کشمیری چائے جو سردیوں میں بہت پی جاتی ہے، پھر ایک ہوتی ہے الائچی والی چائے، ادرک والی چائے، مسالہ والی چائے۔ کوئی یونیک چائے بتائیں، کوئی ایسی چائے بتائیں جو آپ کی صحت کے لیے بھی اچھی ہو، نئے مسالے ریسپی بتائیں۔ بالکل بتا سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ نون چائے کسے کہتے ہیں؟ نون چائے نہیں پتا؟ کشمیری چائے کو نون چائے کہتے ہیں۔ یس، ایک تو یہ چیز ہے نون چائے، ڈفرینٹ کنٹریز اور ڈفرینٹ سٹیز میں جو ہے وہ نون واو نون تو نون چائے، یس نون واو اور پھر نون تو نون چائے کشمیری چائے کو ہی کہا جاتا ہے، وہ ڈفرینٹ سٹیز کے اپنی لوکل ایک لینگویج میں بولا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک شیفس ٹرپ میں بتاؤں اگر تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ مسالے دار والی چائے بنا رہے ہیں تو وہی 4 سے 5 چیزیں بیسک ہیں جو کہ چائے کے اندر جاتی ہیں۔ اگر آپ نے بہت زیادہ ایک امیرانہ گھرانوں کی چائےوں میں اگر آپ نے فرق محسوس کیا ہو، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی لگژری آپ چائے پلانا چاہتے ہیں، تو آپ سیفران یعنی کہ زعفران کی چائے جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، اور بہت ایزی ہے۔ ظاہر زعفران جو ہے وہ بہت ایکسپینسو ہے، تو اس کے 2-3 آپ نے لیوز لے لیے، اسے اچھے پانی میں جوش دے دیا، اور ساتھ ساتھ آپ نے بادام آلمنڈ کو بھی ایڈ کر دیا 3 سے 4، اور اچھے سے جوش دے کے اس میں 1 ٹیبل اسپون آپ نے چائے کی پتی ایڈ کر دی۔ جب آپ نے اچھے سے جوش دے دیا تو اس میں آپ نے ملک ایڈ کر دیا، تو وہ جو ایک خوشبو ہے اور اروما بنتا ہے چائے کا، وہ تو ایک بہت ہی زبردست ہوتا ہے۔ ٹیسٹ میں فرق پڑے گا، ٹیسٹ میں ڈیفینیٹلی فرق آتا ہے۔ اچھا ایک جو میں آپ کو شیفس ٹپ دے رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اسپائس جو مسالے دار چائے ہوتی ہے، آپ دار چینی اور الائچی کو سمر کر لیں، سمر یعنی کہ بھون لیں تھوڑا سا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہم روسٹ کر لیں، سمر کر لیں آپ اچھے سے پین میں اس کو، اور اس کے بعد آپ اس میں پانی کے اندر ایڈ کر دیں، اسے جوش دیں، پتی کے ساتھ شوگر ایڈ کریں، شوگر ایڈ نہیں کر سکتے تو آپ گڑ ایڈ کر دیں، گڑ نہیں تو پھر آپ شہد ایڈ کر سکتے ہیں، ہنی ایڈ کر سکتے ہیں، دین اس کے اندر آپ ایڈ کریں ملک، اچھے سے اس کو پکائیں۔ ٹیٹرا پیک کی چائے نہ بنائیں، جو عام ڈیری ملک آتا ہے آپ اس کی چائے بنائیں، آپ یقین جانیں کہ بہترین چائے بن کے تیار ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں ہم سے کھلا دودھ پیا نہیں جاتا، تو خوشبو تو چلی جاتی ہے نا، جب آپ اس کے اندر الائچی بھون کے آپ ڈال رہے ہیں، روسٹ کر کے آپ ایڈ کر رہے ہیں، دار چینی آپ ایڈ کر رہے ہیں، تو اس کی جو خوشبو ہے وہ تو کنورٹ ہو جائے گی اور بہترین مزہ دے گی۔ یہ دوسری ٹپ ہو گئی۔ ایک اور ہے کیراملائز چائے، کبھی بھی آپ نے
نہیں پی. اسی طرح سے آپ نے ساس پین لیا, آپ نے جو ہے وہ شوگر کو کیراملائز کیا, ٹھیک ہے, ہلکا سا شوگر کیراملائز کرنے کے بعد آپ نے نارمل چائے کو پروسیس ایڈ کیا اور انجوائے کریں. صحیح ہے. تھینک یو سو مچ سارا, بہت شکریہ, زبردستی آپ نے ہمیں ٹپ بتائی ہے. اس وقت ہمارے پاس ایک اہم خبر ہے, وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں انشاءاللہ. چلیں جی, ہمارے پروگرام کا وقت ہم کو اختتام کو پہنچا ہے. ہوگی آپ سے کل, تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد.